अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, नवंबर की 24 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी थॉमस वेस्ट ने कहा है कि तालिबान को तस्लीम करने से मुताल्लिक रूस और चीन के कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता पाकिस्तान इस मामले में ज़्यादा मुतहर्रिक है और उसका झुकाव इस तरफ है। वॉइस ऑफ अमेरिका की नाइक चिंग को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में थॉमस वेस्ट ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। पाकिस्तान की जानिब से तालिबान की हिमायत और उससे पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर से मुताल्लिक सवाल के जवाब में थॉमस वेस्ट का कहना था कि हम अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी हुक्काम से तमाम सतहों पर बातचीत जारी रखेंगे। थॉमस वेस्ट के बकौल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लिसानी और सकाफती ताल्लुकात के अलावा सरहद पार बरादरियों के दरमियान मजबूत रवाबित की वजह से पाकिस्तान का अफगानिस्तान और खित्ते में असर व रसूख है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नहायत अहमियत के हामिल हैं और दोनों ममालिक को एहसास है कि ये ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि इनका ताल्लुक उस्तवार रखना इस्लामाबाद और वाशिंगटन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि खित्ते में दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के इस्तेहकाम समेत कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अमरीका के महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मंगल को कहा कि अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी टॉम वेस्ट तालिबान रहनुमाओं के साथ 2 हफ्तों की मुलाकात के लिए आइंदा हफ्ते दोहा का दौरा करेंगे। प्राइस ने कहा कि बातचीत के मौज़ूआत में इंसदाद दहशतगर्दी, अमरीकी शहरियों और उन अफगान अफराद के लिए महफूज राहदारी जिनके साथ हमारा वादा है, और फलाही और इक़्तिसादी इमदाद और मुल्क की सूरत हाल शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को चाहिए कि वो अफगानिस्तान पर से मौजूदा माली पाबंदियां फौरी तौर पर उठाए, जो सेहत आम्मा, खुराक और दूसरी ज़रूरी अशिया की फराहमी में एक रुकावट हैं और लाखों इंसानी जानों को बढ़ते हुए बहरान से बचाने के लिए ज़रूरी है कि इंसानी इमदाद मुहैया की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के राब्ता दफ्तर यूनोचा के मुताबिक 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद खुराक की शदीद किल्लत और भूख का सामना कर रहे हैं, जबकि आलमी खुराक प्रोग्राम का कहना है कि कम से कम 10 लाख बच्चे ग़िज़ाई कमी में मुब्तला हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मौजूदा बहरान को दूर करने के लिए $200 मिलियन माहाना से ज़्यादा इंसानी इमदाद दरकार है। आलमी रेड क्रॉस के एक आला एहलकार ने अफगानिस्तान का 6 रोज़ा दौरा करके वहाँ की हालत ज़ार का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है। पीर को आलमी रेड क्रॉस कमेटी के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस डोमिनिक स्टिलहार्ट ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 6 रोज़ तक अफगानिस्तान में रहे, वहाँ के फील्ड अस्पतालों का दौरा किया और अफगानों की तकालीफ का ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया। आलमी इदारा खुराक का कहना है कि ईंधन, खुराक और खाद की कीमतों में बेतहाशा इजाफा अफगानिस्तान के बहरान को मज़ीद संगीन बना रहा है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने आइंदा माह जमहूरियत पर एक कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया है, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान समेत 110 मुल्कों को मदऊ किया गया है। अमरीका के महकमा खारजा के मुताबिक सदर जो बाइडन की मेज़बानी में जमहूरियत से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस 9 और 10 दिसंबर को ऑनलाइन होगी, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमा, सिविल सोसाइटी और निजी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीका ने हैरत अंगेज तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में चीन और रूस को मदऊ नहीं किया है। अलबत्ता ताइवान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। ताइवान को जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देने पर अमरीका और चीन के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में मज़ीद इजाफे का खदशा है। सदर जो बाइडन की मेज़बानी में होने वाली ये जमहूरियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और भारत को भी उसमें मदऊ किया गया है।
کانفرنس میں مشرق وسطی سے صرف اسرائیل اور عراق کو مدعو کیا گیا ہے جہاں جمہوری طرز حکمرانی ہے۔ امریکہ کے مشرق وسطی میں اتحادی ممالک مصر، سعودی عرب، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات جمہوریت کانفرنس کے لیے مدعو ملکوں میں شامل نہیں ہیں۔ مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کے رکن ملک ترکی کو بھی جمہوریت کانفرنس کا دعوت نامہ ارسال نہیں کیا گیا ہے۔ افریقی ملکوں سے کینیا، نائجیریا، نائجر، جنوبی افریقہ اور کانگو کو بھی دعوت نامے بھیجے گئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز حکم دیا ہے کہ امریکی اسٹریٹجک ریزرو یعنی دفاعی اعتبار سے محفوظ تیل کے ذخیرے سے 50 ملین بیرل تیل نکال کر مارکیٹ میں لایا جائے۔ یہ اقدام چین، بھارت اور برطانیہ سمیت دنیا میں ایندھن کے بڑے صارف ملکوں کے ساتھ رابطوں کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اس اقدام کا مقصد نہ صرف ایندھن کی قیمتوں میں کمی لانا ہے بلکہ امریکہ کے اندر تھینکس گیونگ اور موسم سرما کی تعطیلات کے دوران مہنگائی اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن اس اقدام سے گیس کی قیمتوں میں فوری کمی کے کم ہی امکانات ہیں، خاص طور پر جب لوگ تعطیلات میں سفر کر رہے ہوں گے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی و بیشی میں عام طور پر وقت لگتا ہے اور انتظامیہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ تیل کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے کیے گئے متعدد اقدامات میں سے ایک ہے۔ صدر جو بائیڈن کو اپنا اقتصادی ایجنڈا مہنگائی کے مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوبارہ ترتیب دینا پڑا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حالیہ $1 ٹریلین کا انفراسٹرکچر کا منصوبہ قیمتوں میں کمی لائے گا کیونکہ اس سے اشیاء کی نقل و حمل پر اٹھنے والی لاگت کم ہو جائے گی۔ گزشتہ 31 برسوں کے عرصے میں مہنگائی میں اکتوبر میں سب سے بڑی شرح پر اضافے میں کانگریس میں ریپبلکن اراکین انتظامیہ پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ صارفین کے لیے قیمتوں کے انڈیکس میں گزشتہ سال کی نسبت 6.2% اضافہ ہوا ہے۔ 1990 کے بعد کسی ایک سال کے اندر ہونے والی یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ سینٹ میں ریپبلکن کے رہنما مچ میکونل نے گزشتہ ہفتے ہاؤس کے فلور پر گفتگو میں وائٹ ہاؤس پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کا شکار متوسط طبقہ ہو رہا ہے۔ کراچی کی مصروف ترین شاہراہ فیصل پر سپریم کورٹ کی جانب سے غیر قانونی قرار دی گئی 15 منزلہ رہائشی عمارت نسلا ٹاور کو گرانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ عمارت کو روایتی طریقے سے گرایا جائے گا جس کے لیے بھاری مشینری اور مزدوروں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی عمارت منہدم نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور کمشنر کراچی کو حکم دیا کہ عمارت توڑنے کے احکامات پر فوری عمل کیا جائے۔ دوسری جانب عمارت کے مکینوں نے عدالتی احکامات کے بعد فلیٹس خالی کر دیے تھے، لیکن اب تک پروجیکٹ کے مالک کی جانب سے انہیں عدالتی احکامات کے تحت فلیٹ کی قیمت کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ملکی اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا بوجھ نہ اٹھائیں اور ان پر عائد الزامات کے لیے انہیں عدالت میں طلب کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی کو بھی عدالت میں طلب کیا جائے اور ان سے حلفیہ بیانات لیے جائیں جس سے تمام معاملہ واضح ہو جائے گا۔ اس بارے میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ یہ لوگ فیک ویڈیو اور رانا شمیم کے بیان حلفی کا معاملہ ایکسپوز ہونے کے بعد بکھلا گئے ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسی تمام پریس کانفرنسوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح ان کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں۔ پاکستان کے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے چیئرمین طارق ملک کہتے ہیں کہ اوورسیز ووٹنگ کے نظام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ضروری ہے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے علی فرقان کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اوورسیز ووٹنگ کے لیے نادرا کو سسٹم تیار کرنے کا موقع ملا
تو سیاسی جماعتوں کا اتفاق ضروری ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے نادرا ای ووٹنگ کا سسٹم تیار کرے گا تاکہ ہم اس کا استعمال اور انتظام الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ نادرا کے پاس سمندر پار پاکستانیوں کا ڈیٹا موجود ہے، جس کے مطابق بیرونی ممالک میں مقیم 86 لاکھ پاکستانیوں میں سے 65 لاکھ افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔ نادرا چیئرمین نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی قانون سازی پر عمل درآمد کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کا یہی مناسب وقت ہے تاکہ آئندہ انتخابات میں وہ حق کی رائے دہی استعمال کر سکیں۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ عالمی ادارے صحت WHO کے یورپ کے علاقائی دفتر نے منگل کو کہا ہے کہ اگر ویکسینیشن کی کوششوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو 53 ممالک کے علاقے میں اگلے 4 مہینوں میں کورونا وائرس سے 7 لاکھ اموات ہو سکتی ہیں۔ ایک بیان میں WHO یورپ کی رپورٹ کے مطابق خطے میں گزشتہ ہفتے کووڈ کی وجہ سے تقریباً 4200 اموات ہوئیں، جو ستمبر کے آخر میں رپورٹ ہونے والی یومیہ اموات کی تعداد سے 2 گنا ہیں۔ اس خطے میں کووڈ وبا سے 15 لاکھ اموات ہو چکی ہیں، اور انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلیویشن کے ذریعے WHO یورپ کے لیے مرتب کیے گئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری اب یورپ اور وسطی ایشیا میں ہونے والی اموات کی پہلی وجہ ہے۔ دفتر کا کہنا ہے کہ موجودہ رجحانات کی بنیاد پر مجموعی اموات کی تعداد مارچ تک 22 لاکھ سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ WHO یورپ کے ریجنل ڈائریکٹر ہانس کلاگ نے اپنے ایک بیان میں یورپی خطے کے لوگوں کو روزمرہ زندگی گزارنے اور جاری رکھنے کے لیے ویکسین پلس اپروچ پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین کی معیاری خوراکیں حاصل کرنا، ممکن ہو جائے تو بوسٹر لگوانا، اور ساتھ ہی اپنے معمولات میں احتیاطی تدابیر کو شامل کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منگل کو برسلز میں یورپی یونین کے وزراء کے اجلاس میں کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے خطے میں بوسٹرز کے استعمال پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکہ کے شہر شارلٹسویل میں ایک جیوری نے سن 2017 کے یونائٹ دی رائٹ ریلی کے دوران ہونے والے تشدد کے لیے سفید فام قوم پرست رہنماؤں کے خلاف لاکھوں ڈالر ہرجانے کا اعلان کیا ہے۔ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہنے والے مقدمے کے بعد شارلٹسویل کی امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک جیوری منگل کو 2 کلیدی دعووں پر تعطل کا شکار ہو گئی، لیکن سفید فام قوم پرستوں کو 4 دیگر فردوں پر ذمہ دار قرار دیا گیا۔ جیوری نے 2 دن کے مظاہروں کے دوران جسمانی یا جذباتی سطح پر شکار ہونے والے 9 افراد کو $25 بلین سے کچھ زیادہ کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ موسیقی کی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈز گریمی 2022 کے لیے پاکستانی گلوکارہ اور موسیقار عروج آفتاب کو 2 کیٹیگریز میں نامزد کیا گیا ہے۔ بدھ کو 64ویں گریمی ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان کیا گیا۔ گریمی کے فاتحین کا اعلان 31 جنوری سن 2022 کو لاس اینجلیس میں ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب میں کیا جائے گا۔ گریمی کی نامزدگیوں میں پاکستانیوں کے لیے خاص بات یہ ہے کہ معروف عالمی شخصیات کے ساتھ پاکستانی گلوکارہ عروج آفتاب کو 2 کیٹیگریز کے لیے چنا گیا ہے۔ عروج آفتاب کو بیسٹ نیو آرٹسٹ کی کیٹیگری میں نامزد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گانے محبت کو بیسٹ گلوبل میوزک پرفارمنس کی کیٹیگری کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے۔ امریکی میوزک پبلیکیشن پچ فورک کے مطابق عروج آفتاب سعودی عرب میں پیدا ہوئی تھیں اور وہاں 11 برس گزارنے کے بعد وہ اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان کے شہر لاہور منتقل ہوئیں، جو ان کے والدین کا آبائی شہر ہے۔ بعد ازاں وہ میوزک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے برکلے کالج آف میوزک گئیں، جہاں انہوں نے میوزک پروڈکشن اینڈ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد وہ نیو یارک منتقل ہو گئیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔
خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔